बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर अब से थोड़ी देर पहले जो कोयटा से आई है। कोयटा में सैटेलाइट टाउन में एक मस्जिद में धमाका हुआ है जिसको प्लांटेड बॉम्ब करार दिया जा रहा है। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। 13 अफराद इसमें शहीद हुए हैं जिसमें DSP अमानुल्लाह भी शामिल हैं। अब आया क्या इसमें DSP अमानुल्लाह को टारगेट किया गया था, क्या निशाना वो थे, ये तहकीकात जो होंगी उसमें पता चलेगा। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। 20 अफराद ज़ख्मी हैं, 13 अफराद शहीद हो गए हैं। अल्लाह करे ये जो नंबर है ये इससे ऊपर ना जाए, ना बढ़े, और जितने भी लोग जाँ भाग हुए हैं अल्लाह उनके दर्जात जो हैं वो बुलंद करे। लेकिन ये ज़रूर सामने आना चाहिए कि ये कोयटा में एक बार फिर से इस किस्म की लहर जो है वो दहशतगर्दी की क्यों नज़र आ रही है। आगे जाके प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के पार्लिमान के हवाले से लोगों के बहुत ज़्यादा ख़दशात रहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जब अपनी मर्ज़ी की, अपनी मुफादात की तरामीम होती हैं या कोई बिल पास करना होता है, कानून बनाना होता है, तो वहाँ पर तो बड़ी तेज़ी दिखाते हैं, बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आवाम के लिए वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो आज एक तो अच्छी चीज़ ये हुई कि जो ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से 5 कवानीन जो हैं वो कौमी असम्बली से मंजूर हुए हैं। और ख़ुसूसी तौर पे ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं उनके सद्देबाब के लिए बात तो हर कोई करता है कि कोशिशें होनी चाहिए, इनको थमना चाहिए, मामला रुकना चाहिए, लेकिन बाकायदा तौर पे इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती है। अब ये जो बिल है इसमें बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम है उसमें कम से कम 10 साल कैद होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत या उम्र कैद दी जा सकती है, जबकि 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी इसमें हो सकता है। लेकिन मसला ये भी है कि हमारे यहाँ कवानीन भी बन जाते हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन या उनकी एग्जीक्यूशन का जो मसला है वो भी अहम सवाल यहाँ पर उठता है। और इस अहम मामले में जहाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के बच्चे इन्वॉल्व हों, वहाँ पर किसी किस्म का किसी भी मामले में खलल जो है, डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ भी हमें बड़ी खुशाइंद नज़र आई और बड़ा गैर मामूली इत्तफाक़ राय का मुज़ाहरा जो है वो कौमी असम्बली में किया गया, जहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो बड़े इत्तफाक़ राय से जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो वापस भी लिए गए। पहले ये तनकीद थी कि हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए मुल्क चलाना चाहती है, पार्लिमान जो असल फोरम है वहाँ पर अपोजिशन के साथ कोई मुशावरत नहीं की जाती है, जो इश्यूज़ वहाँ डिस्कस होने चाहिए वो वहाँ पर नहीं आते। तो क्या हुकूमत ने अब ये तय कर लिया है कि अपोजिशन के साथ बड़ी अच्छी मुशावरत के साथ एक बड़ी अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप लेकर चलते हुए पार्लियामेंट को एटलीस्ट जो है वो सही तरीके से असल फोरम समझ कर चलाएंगे और वहाँ पर इत्तफाक़ राय से ही चीज़ें होंगी? एक तो इस चीज़ पर बात करेंगे। दूसरा जो बड़ा अहम टॉपिक है कि एक तरफ तो कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जो वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से रिपोर्ट जाती है या जो आदाद व शुमार जमा कराए जाते हैं महंगाई को लेकर या हुकूमत की मौशी पॉलिसी को लेकर, तो उसमें एक तरफ तो वो ये बताते हैं कि जी हुकूमत के बड़े ठोस इक़दामात हैं और उनकी वजह से मईशत हमारी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, बेहतरी की जानिब गामज़न है। लेकिन आगे चल के उसी रिपोर्ट के अंदर उन्हीं आदाद व शुमार का जिक्र किया जाता है जिनसे अवाम परेशान है, वो महंगाई की वजह से हैं। अब बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इस रिपोर्ट में कि एक तरफ तो आप ये कहें कि बड़े ठोस इक़दामात की वजह से मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन अवाम ये सवाल करती है कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मुस्बत होने से फ़र्क नहीं पड़ता। और यही सवाल उनका PMLN के दौर में भी था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी था और PTI के हवाले से भी आज यही बात की जाती है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा हुकूमत ने अफराते ज़र में इजाफे का या महंगाई बढ़ने का एतराफ़ किया है। अब पहले ज़रा बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, एक तरफ तो वो कीमतें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब ने वज़ारत उज़्मा का जब ओहदा संभाला तो उससे अगले ही माह सितंबर में पेट्रोल की कीमत पहले देखिएगा 92 रुपये 83 पैसे जो थी, ये 2018 का हम आपको बता रहे हैं, और आज पेट्रोल की कीमत 116.60 रुपये है। मट्टी का तेल उस टाइम पर 83 रुपये 50 पैसे और आज मट्टी के तेल की कीमत 99.4
4-5 روپے, یہ کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں. لائٹ ڈیزل کی قیمت 75 روپے 96 پیسے فی لیٹر, اور لائٹ ڈیزل کی قیمت آج 84.51 روپے جو ہے وہ ہے. تو یہ 2019-2020 یہ کمپیریزن آپ کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ گیس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اعتراض صرف اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے نہیں, حکومت میں شامل جماعتیں بھی اس پر آواز اٹھا رہی ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے سرفراز بگٹی صاحب کی طرف سے سینٹ کے اندر باقاعدہ اس پر احتجاج کیا گیا. چیئرمین کے ڈائس کے آگے وہ چلے گئے, انہوں نے دھرنا دیا. اب گیس کی قیمتوں میں ایک تو اضافہ کیا جا رہا ہے, گھریلو صارفین کے لیے مشکلات ہو گئی ہیں. جو LPG سلنڈر کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے کہ اوگرا نے فی کلو قیمت میں 23.54 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے جو LPG کا گھریلو سلنڈر ہے وہ 276 روپے مہنگا کر دیا ہے. LPG کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 1790 روپے مقرر کر دی گئی ہے, اور اس سے پہلے یہی قیمت جو تھی وہ 1513 روپے تھی. تو ایک طرف تو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے ہاں بلوچستان میں سوئی کے علاقے کے اندر تو عورتیں لکڑیاں جلا رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے انتہائی یہ شرم کی بات ہے, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں حکومت میں بھی بیٹھوں, سینٹ میں بھی بیٹھوں, لیکن پارلیمنٹ کے فورم پر اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کراؤں کہ وہاں پر تو گیس مل ہی نہیں رہی ہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمیں اندلیب عباس صاحبہ جوائن کر رہی ہیں, MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. ہمیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, اور سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب پاکستان مسلم نواز کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں کا شکریہ, آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. پہلے تو اندلیب عباس صاحبہ, یہ جو آرڈیننسز واپس لیے جا رہے ہیں اور بڑے اچھے فہم و تفہیم سے مشاورت سے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو کیا حکومت نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اپوزیشن کی مشاورت کے بغیر, یا یہ جو مفاہمت ایک دم سے ہمیں نظر آنا شروع ہوئی ہے کچھ ترامیم کے اندر, کچھ قوانین کے اندر جو کہ پاس بھی ہوئے قومی اسمبلی سے, کہ اب آپ پارلیمنٹ کو صحیح فورم سمجھ کر اچھے طریقے سے ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ لے کر چلیں گے؟ سعدیہ, بالکل آئی تھنک ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہماری بھی یہ ہے. اور جیسے آج آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کچھ ایسے بل تھے جو کہ جس میں کسی کی بھی اپوزیشن جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اور کوشش ہماری یہی تھی, کیونکہ آج آپ دیکھیں 3 بہت امپورٹنٹ پبلک انٹرسٹ بلز جو ہے, ایک تو زینب الرٹ بل, ڈسیبلٹی بل, اور ویمن رائٹس پہ جو پراپرٹی رائٹس ہے یہ تیسرا بل آج پاس ہوا. اور زینب الرٹ بل تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تب ہم نے یہ پیش کیا تھا, اور اللہ معافی دے اس زمانے میں یہ واقعہ ہوا, اور اس کے بعد سے مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بچی کی 2nd برسی بھی تھی, اور واقعات مسلسل ہوئے جا رہے ہیں, اور اس پہ اپوزیشن کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے, لیکن چونکہ قانون نہیں تھا تو بہت سے اس طرح کے حکم کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی سزا, جس کو کہتے ہیں سبق سکھانے والی سزا, ان کو دے نہیں پا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے, اور اس میں جو ہماری ابھی میٹنگز ہوئی ہیں, جو ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ یہ جو کئی بلز جو ہیں جن میں ہم سب کا انٹرسٹ, ہمارے بچے ہیں, یہ ہماری عوام ہے, ان کے اندر ہمیں جتنی جلدی اور جتنی سپورٹ ہونی چاہیے دینی چاہیے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی, سینٹ کے اندر بھی. تو ہم نے یہ بار بار یہی کہا ہے کہ ان بلوں کے اندر تو کوئی کسی قسم کی اپوزیشن 100% شور کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بل پاس ہو, اور آج جب یہ پریزیڈنٹ بیٹھ گیا ہے تو ہوپ فلی آگے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر حکومت کی اوبیسلی کوشش ہوتی ہے کہ پارلیمان کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا جائے. مولا بخش چانڈیو صاحب, یہی وجہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جو کہ اندلیب صاحبہ نے بھی کہا کہ کچھ ایسے بلز ہوتے ہیں جس پر اوبیسلی آپ تنقید نہیں کر سکتے, جن کی اپوزیشن نہیں کی جا سکتی ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ بڑا ہی غیر معمولی اتفاق رائے جب سے وہ آرمی چیف والی ان کی ترمیم والا معاملہ آیا ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کا نظر آ رہا ہے. کچھ وزراء کے تو ایسے بیانات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اپوزیشن کے لیے
جو کہ اپنے ہی کانٹراڈکٹری بیانات ہیں. پہلے ماضی میں وہ اپوزیشن کو کیا کہتے تھے, مثال کے طور پہ فردوس عاشق اوان صاحبہ وہ چور ڈاکو لٹیرے سے نکل کے اب وہ آپ لوگوں کو محب وطن پارٹیاں اور بڑے اچھے اچھے القابات سے نواز رہی ہیں. سو یہ ایک دم چینج آیا کیسے؟ یہ ابھی میں کیا آپ کو بتاؤں, ہم تو دعا ان کو کر رہے ہیں جنہوں نے ان کے دل میں اچانک کوئی جذبہ پیدا کیا ہے کہ اپوزیشن کے بغیر ملک نہیں چلے گا, مفاہمت کرنی چاہیے. ہم تو ہر پروگرام میں, آپ کو پتا ہے میرا ہر پروگرام میں کہ بھائی ایسے حالات پیدا نہ کرو, آپ کو آخر اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی. ابھی آپ یوں گھوم پھر کے جاتے ہو, اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ نہیں ملاتے ہو. بلاول صاحب کے لیے جو لہجہ ہے وہ اچھا نہیں ہے, لیکن حالات نے دیکھو ان کو اچانک حالات ایسے بدل گئے کہ ان کے دل میں ایک عجب غریب خواہش ایک پیدا ہوئی ہے کہ مل کے چلیں. ہم تو خوش ہیں, ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں خان صاحب کی. میرے لیڈر, میرے قائد بلاول صاحب نے, میں خود حیران ہو گیا جب بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. پر بدنصیبی تھی, گزر گئی, چلے اچھا ہے, بدنصیبی تھی وہ گزر گئی اتنی اچھی. اور یہ سال ڈیڑھ سال بھی بیکار نہیں جاتا. ہم کچھ دے پاتے لوگوں کے لیے, ہم نہیں کر پائے لوگوں کے لیے. ہم کیا, حکومت نہیں کر پائی, اور اب بھی قیامت ہے حکومت کی. کوئی اچھا تو حکومت کا, میں تو اس معاملے میں مفاہمت میں تو پر امید ہوں. عوامی مسائل حل کرنے کے معاملے میں پر امید نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ چند دن گزر جائیں گے پھر وہی ان کا معاملہ رونا روئیں گے اور وہی حالات خراب. میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے یہ جمہوریت چلے, تسلسل ہو جمہوریت کا, لیکن لوگوں کو کچھ حاصل تو ہو نا. صرف نام کی کیا بات ہے. اب آئے دن ضرورت, اب گیس کی آپ نے بات کی ہے, یہ سردی کی موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. ادھر حیدرآباد میں بیٹھا ہوں, پوری سندھ میں قیامت ہے لوڈ شیڈنگ کی. آپ دیکھیں گیس الگ ہے, یہ گھنٹوں گھنٹوں ہمارے گھروں میں گیس نہیں ہے, لیکن ہم ہمارے شور کرنے سے اگر کوئی میرے شور شرابے سے کوئی حل ہو جائے تو میں بھی بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاؤں. یا بلوچستان میں جہاں گیس پیدا ہوتی ہے, یہ تو آئینی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ قدرتی وسائل جہاں کے ہیں وہاں پہلے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ, ان کا گلہ ہی یہ ہے, ان کا شکوہ بھی یہ ہے کہ وہیں پر ہمارے لوگوں کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ میسر نہیں ہوتی ہے. میں عباس خان آفریدی صاحب آپ کا بھی پہلے اسی پہ کامنٹ چاہوں گی کہ یہ پارلیمان کے اندر اب یہ مفاہمت یا جو بھی اس کو نام دے لیں, یہ اب آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ آرڈیننسز جو اپوزیشن کا اعتراض تھا کہ کیا حکومت نے آرڈیننسز کے ذریعے ہی ملک چلانا ہے, پارلیمان کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. سو اب بات وہاں تک آ گئی, حکومت اب پارلیمان میں اصل فورم پہ واپس آ گئی. میرے خیال میں 16 مہینے 17 مہینے 18 مہینے جو گزر گئے, ابھی گورنمنٹ کو یہ احساس ہوا کہ ادھر پارلیمنٹ بھی ہے, سینٹ بھی ہے, ہم آرڈیننس لا رہے ہیں اور اس کو دوبارہ بھی پھر ہم نے وہی قانون سازی کرنی ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپوزیشن سے بات کریں, ان کی حیثیت مانیں, ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ مانیں, اور اس کے بغیر پارلیمنٹ چل نہیں سکتا. میرے خیال دیر آئے درست آئے, ان کو یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ عوام کا جو ووٹ کی عزت ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ سے ہی کام ہو سکتا ہے. اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. اچھا, آپ لوگوں کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ابھی بھی زندہ ہے؟ یعنی میں بات بالکل ووٹ کی, اگر وہی میں بتا رہا ہوں, پوری کر دیتا ہوں بات. اگر اسی ووٹ کے ہی لیے آپ پارلیمنٹ گئے, وہی ووٹ آپ مانگ رہے ہیں قانون سازی کے لیے, وہی ہر ایک چیز کے لیے آپ ووٹ کے لیے بات کر. پہلے ووٹ کے لیے بات نہیں ہوتی تھی. پہلے کیا بات ہوتی تھی کہ سیدھا سیدھا فیصلہ ہوتا تھا, جیسے یہ آرڈیننس ہو رہے ہیں. آج انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے ہم جا کے اور اپوزیشن سے بیٹھ کے جو نمائندے ہیں ان کی عزت کریں اور ان کے ساتھ یہ قانون سازی کریں. انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا. 17 مہینے بعد یہ ادراک ہو گیا کہ اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتا, اور ہم نے کام بھی کرنا ہے. سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے قانون سازی سے بھی میں جس کو اچھا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے 17 مہینے جو ایک یو ٹرن اور جھوٹ کا بازار گرم کیا, تو ان کو احساس ہوا کہ اس سے ہم نے آگے چلنا نہیں ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم حقیقتاً میں آئیں اور جو ہم نے کرنا ہے ایک سٹارٹ لے لیں. تو یہ بھی پاکستان قوم کے لیے ہے کہ انہوں نے سٹارٹ تو لے لیے 18 مہینے بعد, 18 مہینے کے بعد, اور یہ سلسلہ آپ کو اسی طرح آگے کا نہیں پتا مجھے کہ پھر کیا یو ٹرن آ جائے. لیکن اس وقت جو ہوا آج اس کو بہتر دیکھ لیتے ہیں. کل کا پتہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ شاید اگر کچھ کلپ چلائیں تو کبھی ملک میں جو ہے اتنے زیادہ روزگار آ جائے گا کہ نوکریاں لوگوں کے پاس نہیں. لیکن اپوزیشن دیکھیں, اندلیب عباس صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. حکومت کا ایک اور موقف بھی آتا ہے کہ ہم تو پارلیمان چلانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جب پارلیمان میں آتے ہیں
تو ان کو عوامی ایشوز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو اپنے پروڈکشن آرڈر کے چکر میں لگ جاتے ہیں. یہ کتنی دفعہ حکومت کی طرف سے موقف آیا. اپوزیشن پروڈکشن آرڈر مانگے جو بھی کرے, لیکن سٹنگ سرکار اپوزیشن کو انگیج کر کے اپنی جس کے لیے آئی ہے, جو ان کی ایک سوچ, جو عوام کو انہوں نے کہا کہ ہم قانون سازی کریں گے, ہم اصلاحات کریں گے, ہم ایجوکیشن کے بارے میں, ہیلتھ کے بارے میں, یہ سب ایک پورا ان کا ایک نیریٹو ہے نا, ایک منشور ہے. اگر 17 مہینے میں ان کو منشور کی ایک بات یاد نہیں آئی اور آج اس کے اوپر چل پڑے, تو چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک پاکستانی قوم کی سوچ تو 17 مہینے بعد آ گئی ہے. چلیں, پارلیمان جو ہے اصل فورم ہے, اس چیز کا ادراک ہونا ہی بڑی بات ہے, لیکن صرف ایسا نہ ہو کہ پارلیمان کو صرف یہ نہیں کہ حکومت کی جماعت کے لیے, اپوزیشن کی جماعتیں بھی, تمام لوگ مل کے جو عوام کے اندر ایک تاثر ہے کہ عوامی ایشوز کی وہاں بات نہیں ہوتی, عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا ہے, لیکن جب ان پارلیمنٹیرینز کے اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو اس پر فوراً قانون سازی کر لی جاتی ہے. یہ جو تاثر ہے یہ زائل کرنا انہی پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری ہے جن کو عوام ووٹ دے کر وہاں تک بھیجتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گیس کی قیمتوں کے حوالے سے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے, اور اوورآل جو مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے ہیں وزارت خزانہ میں, اس پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. گیس خصوصی طور پہ جو گھریلو سلنڈر ہے اس کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. دوسری جانب بلوچستان سے جو سینیٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب, انہوں نے دھرنا دیا, باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کیا. حکومت کا وہ حصہ ہیں, ان کی جماعت حکومت کا حصہ ہے, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر گیس اویلیبل ہی نہیں ہے, مل ہی نہیں رہی ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ بجلی جو ہے وہ نہیں ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ, مٹی کے تیل کی قیمت میں اضافہ, پیٹرول, ڈیزل, ان تمام کو اسد عمر صاحب بھی, عمران خان صاحب بھی عوام کے ساتھ ظلم قرار دیا کرتے تھے. اندلیب عباس صاحبہ, آج کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ؟ سعدیہ, آپ مجھے اس کا مکمل جواب دیں. یہ جو حکومتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں, ان کو اگر آپ نے 1000 دفعہ کہا, 3 دفعہ باریاں لے چکی ہیں, ٹھیک ہے, 10 سال سے ان کی حکومت تھی. ابھی آپ اپنے ریسرچر کو کہیں کہ جی جو خاقان عباسی صاحب نے 2013-2017 کی پیٹرولیم انڈسٹری کے وہ منسٹر تھے, اس کی رپورٹ نکال لیں. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, پہلے پیراگراف میں لکھا ہے, اور وہ میں نے بہت سے پروگرامز میں دکھایا ہے کہ جی انہوں نے گیس ایکسپلوریشن پہ کوئی کام نہیں کیا, ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور سپلائی کم ہوگا, اور فائنلی یہ اتنی کم ہو جائے گی کہ لوگوں کو نہیں ملے گی اور اس کی پرائس اوپر جائے گی. یہ لکھ چکے. اگر انہوں نے 10 سال اور اس سے پہلے 2 دفعہ آ کے, گیس کوئی بٹن تو نہیں ہے نا, گیس کی ایکسپلوریشن پہ 5 سے 10 سال لگتے ہیں نئی فیلڈز کے اندر. ہم نے بالکل شروع کیا ہے, اور بالکل اس وقت گیس کی بے شمار کمی ہے کیونکہ اتنی سردی بھی کبھی نہیں پڑی, لیکن ہم 2 دفعہ نہیں آئے. اگر آپ 5 سال بعد 10 سال بعد ہمیں کہیں کہ جی گیس بالکل ویسی کی ویسی اور قیمتی ویسی کی ویسی ہے, پھر حق بجانب ہے. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ گیس کی ایکسپلوریشن, R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. بٹ اسد عمر صاحب تو کہتے تھے عوام کی حقیقی حکومت آئے گی تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, تو اب تو حقیقی حکومت آ گئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عوام کی حقیقی حکومت جب دوسری تیسری دفعہ آئے گی تو پوچھئے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم 5 سال ضائع کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ایکسپلوریشن شروع کر دی ہے. آپ کو 2 سال بعد 3 سال بعد آہستہ آہستہ قیمتیں نیچے آئیں گی. ورلڈ بینک نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے سال سے دوسرے سال مہنگائی کم ہوگی, تیسرے سال کم ہوگی. نمبر 1 کہ جب ایک چیز ہے ہی نہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے اور پچھلے 30 سالوں پہ اس پہ کام نہیں ہوا تو اس کی کمی کی وجہ سے پرائس تو اوپر جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 بڑی امپورٹنٹ ہے, الیکٹریسٹی کی قیمتوں میں ہم نے 300 یونٹ سے جو کم ہے اس پہ بوجھ نہیں ڈالا, 300 یونٹ سے جو زیادہ ہے اس پہ بوجھ ڈالا ہے. تیسری بات, یوٹیلیٹی سٹورز میں اس وقت آپ نے وہ ساری پرائسز جو ہے شاید اپنے پروگرام میں یا اپنے ٹی وی پہ نیوز پہ دکھائی ہو کہ آٹے کی قیمتیں, گھی کی قیمتیں اور دالوں کی قیمتیں, اس میں کمی آئی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے آتے ہی پینشن جو ہے 64% بڑھا دی ہے بزرگوں کے لیے. پھر پناہ گاہیں جو ہے 128 شروع کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سردی میں یا ان کو کھانا نہیں ملتا.
اس کے علاوہ صحت کارڈ ہے جس میں فری آپ کو ہیلتھ مل رہی ہے, احساس کارڈ ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ شروع ہوئی ہیں اور ان کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. یعنی آپ کہہ رہی کہ عوام کی ویلفیئر کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھی ہیں, اس کا امپیکٹ بھی نظر آئے گا, لیکن یہ جو چیزیں یہ آپ نے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا کانسیپٹ یہاں پہ بیان کیا ہے نا چانڈیو صاحب, اب اندلیب عباس صاحبہ نے سعدیہ ایک ون لاسٹ پوائنٹ دیکھیں, یہ فیکٹس آپ کے سارے پروگراموں میں نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آیا کہ پہلے سال جب پیپلز پارٹی آئی 24% مہنگائی تھی اور 13 مہینے کی ایوریج, جب پی ایم ایل این آئی 8.4% مہنگائی تھی 13 مہینے میں, ہماری 8% ایوریج بن رہی ہے. ابھی بھی ہم ان سے کم ہے. آپ کو یاد ہے پیٹرول 124 روپے تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں, ابھی بھی آپ کو پتا ہے ایران کی وار کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز بہت اوپر ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر بھی کہوں گی وہ تو ابھی آیا 1 سال, اس کو 1.5 سال لگیں گے بہتر ہونے میں. ایران کی وار ابھی تو معاملہ چل رہا ہے. اللہ, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ محمود قریشی صاحب بھی وہ معاملہ حل کرانا چاہ رہے ہیں, وزیر اعظم بھی کہتے ہیں ہم امن کرانے کا کام کریں گے. آپ نے چلیں بہرحال چانڈیو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گیس ایکسپلوریشن اور چیزیں دریافت ہی نہیں کی آپ لوگوں نے, وہ کہہ رہی ہیں, تو پھر وہ آئیں گی کہاں سے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ بڑے اچھے طریقے سے سندیپ صاحبہ نے سمجھایا ہے. وہ کہہ رہی ہیں آپ گلا کس چیز کا کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے تو اپنی ادوار حکومت کے اندر کام ہی نہیں کیا. ان کو پہلے تو پریشانی ہے, ہر سوال کا جواب پی ٹی آئی میں, یہ میری بہن کی بات نہیں کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کا ہر رہنما پہلا تو یہ جملہ ضرور کہے گا کہ یہ دونوں جماعتیں 3 بار حکومت میں آ چکی ہیں. یہ تو پہلا جملہ ان کا, ان کے بغیر ان کا انٹرویو بات چیت مکمل نہیں ہے. دوسری بات, بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جی, یہ پچھلی حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے. اچھا, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے, بھائی آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں یونیورسٹی کیوں نہیں کھولی؟ وہ تو بھلا اعلان تھا, وہ بھی یہی کہیں گے اور جی پچھلی حکومتوں نے ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ اب یونیورسٹی نہیں کھول سکتے, وہ بندش ڈال کے گئے. ان سے کہیں جناب آپ نے گورنر ہاؤس کی دیواریں کیوں نہیں گرائی؟ اجی یہ دیکھیں نا پچھلی حکومت کی بات ہے. بھائی ابھی آپ انڈے تقسیم کرنے والے تھے مرغیاں, دیکھیں جی یہ پچھلی حکومت کی پالیسی ہے. ابھی ان سے پوچھیں بھائی اس سال سردی بڑی پڑ گئی ہے, 32 سال کا ریکارڈ توڑ دیا, تو کہیں گے یہ پچھلی حکومت کا کارگزاری ہے, ان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. یہ ہر بات اپنا بتاؤ, یہ آپ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. آپ بتائیں تو صحیح بھائی, ہم پوچھتے ہیں آسان, بابا آپ نے کیا کیا ہے وہ تو بتاؤ. آپ نے انڈوں کی بات کی, بھینسوں کی بات کی, اس پاکستان کے معیشت کے مسائل کے حل آپ نے مرغیاں اور انڈے نکالے, وہ آپ کا کیا ہوا؟ ان کا کوئی بات بھی کچھ بات ان کی نہیں ہے, انہوں نے شور میں وقت نکالا ہے. لیکن ایک بات ہے, ایک بات میں مانوں گا, کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے, 1 کروڑ اعلان کرتے ہیں گھر کا, اب نہیں دے سکتے. نہ دیکھیں, بجلی دینا چاہتے تھے نہیں دے سکے, مہنگی ہو رہی ہے. پیٹرول دینا چاہتے ہیں نہیں دے رہے ہیں, مزید مہنگا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی مجبوری تو بڑی خطرناک ہے. لیکن آج خان صاحب نے ساری جتنی دعوائیں کی تھی, آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے, مجھے پتہ نہیں, میں وہاں نہیں تھا اسلام آباد, اخبار میں آج ان کا بڑا اچھا بیان آ گیا ہے. پہلے ایک بیان بس پہ میں بات ختم کر, ایک بار پہلے کہا تھا یہ معاملات 1 سال میں حل نہیں ہوں گے, یہ انشاءاللہ ہمارے معاملات کا نتائج آپ 5 سال میں دیکھیں گے ہم پاکستان کو کیا کریں گے. تو انہوں نے تو امیدیں ختم کری 1 سال والی, جو کہہ رہے تھے جیسے ہی خان صاحب آئیں گے آسمان سے ڈالرز برسنے شروع ہو جائیں گے, جیسے ہی خان صاحب آئیں گے نوکریوں والے درخواست لیے پھریں گے, لیکن ان کو ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوگی, ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی. لیکن آج پھر خان صاحب, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے سارے مسائل کا حل بتا دیا ہے پاکستان کے عوام کو کہ اے میرے پاکستانیوں, اے میرے محب وطن مسلمانوں, آپ کو سکون صرف قبروں میں مل سکتا ہے اور کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے. جو پی ٹی آئی کا ووٹر بھی ہے عباس آفریدی صاحب, وہ بھی صرف اور صرف اس چیز پہ شاید پی ٹی آئی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے کہ بھئی ان کو
ٹائم ابھی کم ملا ہے, ابھی شاید وہ 5 سال پورے کرنے سے پہلے چیزیں بہتر کر دیں, بٹ ایک چیز ضرور ہے کہ وہ جو ہائپ تھی یا جو بہت ان ریئلسٹک گولز تھے, آپ کو لگ رہا ہے اس کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں؟ جس طرح خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت میں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ حالات تو اتنے برے آپ لوگ کر کے گئے تھے. آپ نے یہ بات کی, 6 سال تو خیبر پختونخوا میں انہوں نے گورنمنٹ کی, 6.5 سال. یہ بات کرنا ہی غلط ہے کہ ہم آئے تھے 6.5 سال وہاں گئے, تو اس کا تو ایک ایگزامپل میٹرو BRT پڑی ہوئی ہے 6.5 سال کی, اور تباہی بچی ہوئی ہے پورے خیبر پختونخوا میں. میری بہن کوئی ایک پروجیکٹ بتایا, کہتے ہیں ہم نے اچھی پرفارمنس دی تھی اور ہمیں ووٹ ملا. وہ سب کو پتہ ہے سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کی بات, ساری دنیا کسی ریڈی والے پہ کھڑے ہو جائے وہ بھی بتا دے گا کہ کیسے منتخب ہوئے ہیں اور کیسے کیسے ووٹ پڑے ہیں. اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں. آپ نے بات کی, ہم ایک عوام کو ایک بات بالکل نہیں کریں گے ایز اے پیٹریوٹ پاکستانی, کہ آپ اپنا بل جلا دیں. اگر بجلی کا بل بڑھتا ہے تو آپ بل جلا دیں. سول نافرمانی کا ہم نہیں کہیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہنڈی پہ پیسے بھجوائیں. ہم اس طرح کسی کا پاکستانی قوم کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس طرح کوئی غلط کام یا غلط حرکت کریں جو سٹنگ پرائم منسٹر کر رہے تھے. سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے وہ ایک تعجب کی ہے کہ PTV جو نیوز چینل ہے سرکاری, اس میں 18 گریڈ یا 20 گریڈ افسر کو یہ آرڈر پاس ہوئے ہیں کہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب کا خطاب ہو تو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور ایک دم اس کو بلیک آؤٹ کرنا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں سنے تو صحیح, میں آپ کو PTV پہ سٹنگ پرائم منسٹر کا خطاب آپ کے چینل نے خالی نہیں دکھایا ہوگا, میں بتا رہا ہوں نا, سٹنگ پرائم منسٹر کا خطاب بلیک آؤٹ کر دیا گیا. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں پرائم منسٹر جب تقریر کرتے, آپ اس تقریر کی بات کر رہے ہیں وہ جو نیب کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں, نیب کے حوالے سے سٹنگ پرائم منسٹر سینسر ہو گیا, بلیک آؤٹ ہو گیا, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں PTV پہ سینسر ہو گیا. تو PTV پہ نہیں, بٹ یہ یہ کون کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم کے لیے کون ہی آرڈر دے سکتا ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر کو بلیک آؤٹ کر دیں؟ میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ PTV پہ کوئی تقریر بند ہوئی ہے کسی پرائم منسٹر کی؟ کبھی بھی نہیں ہوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. بٹ وزیر اعظم عمران خان جب سے آئے مسلسل PTV بلنڈرز کرتا آ رہا ہے. اچھا, تو مطلب ان کی تقریر بھی یہ بھی بلنڈروں میں حساب کر لیتے ہیں. چلے آپ کی بات صحیح ہے, نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, چلو بلنڈر حساب کر لیتے ہیں. نہیں, بلنڈر اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں چلو بلنڈر ہی حساب کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی, میں تو جاننا چاہ رہی ہوں کس کے آرڈر ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ سوچیں اس ملک میں اگر ایک وزیر اعظم کا خطاب روکا جاتا ہے, کس نے کہا ہے؟ وہ کون روک رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو MNA صاحب کو پتا ہوگا نا, گورنمنٹ ان کی ہے, پرائم منسٹر ان کا ہے, ہم تو اس کو سلیکٹڈ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. اب تو آپ مان جائیں, اب بھی سلیکٹڈ ہی کہیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں ہم تو اس ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. جو حالات ہو گئے ہیں, میری بہن نے بہت زبردست بات کی, کہتے ہیں آٹا سستا ہو گیا, گھی سستی ہو گئی ہے, چینی سستی ہو گئی ہے. 100% یہ کہہ رہے 10% 8% مہنگائی آئی. آٹے کا تیلا 20 کلو, میری بہن کو ریٹ کا پتہ نہیں ہوگا, 100% مہنگا ہو گیا ہے. 100% ان کو نہیں پتا. گھی 100% مہنگا ہو گیا, 8% مہنگائی نہیں ہوئی ہے. یہ چینی 40 روپے سے 80 روپے 100% مہنگی ہو گئی ہے. یہ چیزیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور میں جائیں آپ کو بونس ملے گا, یہ وہی باتیں ہیں جس طرح یہ کہتے تھے کہ ہم کریں گے. آج تک ایک ایسا کام سٹنگ گورنمنٹ نے 16 مہینے میں, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے 70 سال میں جو آٹی کا کلو ریٹ تھا 60 روپے 120 روپے ہو گیا ہے. 60 سے 120 روپے. اچھا ٹھیک ہے, آپ سوچیں یہ جو ریٹس ہیں, ریکارڈ جو قیمتیں جو بڑھائی ہیں لوگ خالی گھر میں روٹی, ایک سنیں آج کل ہمارے ان کے ایک منسٹر ہے, انہوں نے کیا کہا, ایک منسٹر کہہ رہے 2 روٹی کے بجائے 1, دوسرا منسٹر کہہ رہے آٹا کھانا چھوڑ دو, تیسرا کہہ رہے ٹماٹر کے بجائے دہی ڈالو, چوتھا منسٹر کہہ رہے $2 ارب, تیسرا منسٹر کہہ رہے کہ پاکستان میں نوکریوں کے انبار لگ جائیں گے, لوگوں کے ساتھ ادھر نوکریاں نہیں ہوں گی. میں آپ کو گنانا شروع کروں تو پوری PTI نے اور سب سے بڑھ کے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس قوم کو صبح لے کے شام تک بیوقوف بنایا 20 سال, اور ابھی بنا رہا ہوں, اور یہ صبح آ کے شام کے ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت اچھے تجزیہ کرتے ہیں, اور یہ نہیں پتا کہ میں نے ان سب کو اتنا بیوقوف بنایا ہے اور آگے کے ٹائم بھی بیوقوف بناؤں گا. مجھے ایک ایسی بات آپ سچ بتائیں کہ جو ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے 20 سال پہلے کی ہو, 17 مہینے ابھی کی ہو. وہ میں نے ایک خبر اور بھی سنی, میرے خیال آپ کی پروگرام میں میں نے دیکھا تھا
کہ وہ واٹس ایپ پہ جو ہے واش روم پہ نمبر لگے ہوں گے, اکٹھا ہوگا, پھر کدھری واٹس ایپ صفائی کے اگر مسئلہ ہوگا گندا ہوگا, یہ بھی میں نے کدھری تقریر میں آپ لوگ پتہ نہیں یہ بھی میں نے سنا, یہ میں نے بھی شاید مس کر دیا, لیکن آپ نے جو بات کیا نا مجھے بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, لیکن کوئکلی میں نے اندلیب صاحبہ سے جواب, اچھا اندلیب صاحبہ مجھے پلیز اس کا جواب دیجیے گا مختصراً, پھر مجھے بریک کے لیے بھی جانا ہے. یہ جو انہوں نے بات کر دی کہ جی پی ٹی وی پہ کون آرڈر پاس کر رہا ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر کو بلیک آؤٹ کریں, مجھے سعدیہ بالکل ہمدردی ہے ان سے, کیونکہ جو ان کا حال ہوا ہے نا پچھلے 10 دن میں, اور ان کے لیڈروں کا حال ہوا ہے کہ بھاگ گئے ہیں, ان کو چھوڑ گئے ہیں, اور وہ خواجہ آصف بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہاں سے حکم آتے ہیں, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. مریم جو ہے وہ یہاں غائب ہو گئی ہے, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیوڈ روز کہیں جا رہے ہیں, آجو مجھے ملو, وہ نہیں, اور یہ بیچارے آ جاتے ہیں سامنے اور یہ کہتے ہیں جی ان کی تقریریں بند کر دی. اصل میں تو بیچاروں کی ان کی تقریریں اور منہ اور کان اور آنکھیں اور سب کچھ بند کر کے, اور خواجہ آصف نے کہا کہ جی 15 دن رہے نواز شریف صاحب ہاسپٹل میں, 100 بندہ اکٹھا نہیں ہوا ان کے لیے. ان کا یہ حال ہے کہ ان کے ساتھ نہ پبلک ہے, نہ ان کے لیڈر ہے, نہ ان کے کوئی وہ ہے. تو چلے ایک چیز کا کریڈٹ تو دیں, خواجہ آصف صاحب ایٹ لیسٹ سچ تو بول رہے ہیں, سچ تو بول رہے ہیں. ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے آفریدی صاحب, اندلیب عباس صاحبہ جو بات کری تھی, بات تو صحیح ہے. وہ جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں شاید اسی چیز کا انہیں غصہ بھی ہے کہ بھئی سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیٹس ڈالتے ہیں, پھر وہ بعد میں کریلے گوشت کھا کے سو جاتے ہیں. 15 دن نواز شریف ہسپتال رہے, 100 بندہ اکٹھا نہیں ہوا. تو سچ تو بول گئے نا خواجہ آصف. خواجہ آصف صاحب نے جب ٹی وی پہ یہ بات کی, میرے خیال فضل الرحمان صاحب جب پنجاب میں انٹر ہوئے تو ہمارے ورکر نے بھرپور استقبال کیا ان کا پورے لاہور میں, اور جتنا ٹائم انہوں نے ادھر سے کراچی سے پنجاب تک لگایا, 2 دن ان کو لگے ادھر تک آتے ہوئے, اور لاہور میں تو اتنے لوگ نہیں تھے نا. بھرپور استقبال کیا ورکر نے. اگر لیڈرشپ ورکر کے ساتھ نہیں تھی تو یہ لیڈرشپ سے سوال کیا جاتا ہے. خواجہ آصف صاحب سے سوال, خواجہ آصف سے جو لیڈرشپ جیلوں میں تھی, جو اندر تھی, جو باہر تھی, خواجہ آصف صاحب سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ اس وقت کدھر تھے اور آپ کیا لیڈ کر رہے تھے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب خود ہی اس وقت بھاگ گئے تھے؟ نہیں, بھاگنے کی بات چھوڑے, وہ اس ٹائم ورکر کے ساتھ ہو کے ورکر نے بھرپور ساتھ دیا, اور ورکر ابھی بھی دے رہا ہے, اور جواب بھی یہ ورکر کا ہی دے رہے ہیں. ورکر جو ہے نواز شریف کے ساتھ ہے, ورکر مریم نواز کے ساتھ ہے, اور ورکر بھرپور طریقے کے ساتھ ہے, اور لیڈرشپ پوری قربانی دی لیڈرشپ نے, اور آج بھی ورکر ساتھ ہی ہے, اور ورکر ساتھ رہے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ ورکر نہیں نکلا, ورکر پہلے بھی نکلا تھا, ابھی بھی نکلے گا, اور آئندہ تو آپ تو دیکھیں, آپ یہ بات کر کے جو پارٹی میں اختلافات کی خبریں ہیں نا, آپ ان کو صحیح تصدیق ہماری پارٹی جو عوام کو بتا رہے ہیں کہ صحیح ہے, عوام صحیح مانے. ہماری پارٹی میں ان کی طرح نہیں ہے کہ وہ بل جلا دو, سول نافرمانی کرو, اور یہ ساتھ میں یہ ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے, اور وہ کہیں کہ بل جلا دو, سول نافرمانی, ہنڈی سے پیسے بھیجو. ہم ان چیزوں کے اگر ہمارا لیڈر بول دے کہ آپ ہنڈی سے پیسے بھیجواؤ, آپ بل جلاؤ, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جی آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں. ہم ان کی طرح غلام نہیں ہیں, لیکن ہم یہ بات صحیح ہے خواجہ آصف کی کہ 100 بندہ ہم ان کی طرح غلام نہیں ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جو بولتا ہوں یہ ہمیں فالو کریں گے, 100 بندہ اکٹھا نہیں ہوا اسپتال کے باہر, یہ بات صحیح نہیں ہے. ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے کہ عمران خان کریں کہ بل جلائے. مجھے بتائیں جب عمران خان بل جلا رہا تھا کتنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بل جلایا تھا, جب انہوں نے کہا سول نافرمانی کی تحریک کتنے لوگ کھڑے تھے, جب انہوں نے کہا حوالے پہ پیسے دے کتنے لوگوں نے کیا تھا, کسی نے بھی نہیں کیا تھا, کسی نے وہ نہیں کیا تھا. تو آپ نے تو ہماری لیڈرشپ تو نواز شریف صاحب بیمار ہیں, نواز شریف صاحب بیمار ہیں, مریم بیمار ہے, جو لوگ بیمار ہیں وہ اپنے بیٹھے ہوں. اور جب ہم آپ کے پروگرام میں بولتے تھے کہ یار ذرا گزارا کرو, ابھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں سرکار چلانا چاہتے ہیں, اگر اس گورنمنٹ نے بھی, وہی میں نے آپ کو کیا کہا تھا, عباس آفریدی صاحب نے یہ بھی نیوز دے دی کہ مریم صاحبہ بھی بیمار ہیں. جی بالکل بیمار ہے. مطلب ایک تو ایسی بیماری ہوتی نارمل, جو حالات جو کس سے گزرے, ہر آدمی کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے. ابھی ہفتہ پہلے میں بیمار تھا بہت سخت,
ابھی ٹھیک آپ کے سامنے نظر آئے, کل کون کس حال میں ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. آج کے دن میں اگر کچھ بھی ہے وہ یہ پوزیشن ہے. ابھی بیمار ہیں چانڈیو صاحب, کیوں آپ, ویسے تو ظاہر ہے آپ اپنی پارٹی کے جواب دے ہیں اور اس چیز پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ بہت ٹائم سے بات ہو رہی ہے, لیکن یہ خاموشی لیڈرشپ کی جب آتی ہے, کسی بھی جماعت کی لیڈرشپ جب خاموش ہو جاتی ہے تو اس کا ورکر کیا سوچتا ہے؟ یہ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے, کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. پہلے تو میں سالوں سے آپ کے اس پروگرام میں چینل پہ شریک ہوتا رہا ہوں, آپ کی بات چیت سنتا بھی رہتا ہوں اور جو پوچھتی ہیں وہ بھی دیتا رہتا ہوں, اور سالوں سے آپ کی ہنسی بھی سن رہا ہوں. لیکن آج جو آپ کی ہنسی تھی, ادھر اندلیب صاحبہ نے بولنا شروع کیا, ادھر سے آپ نے ہنسنا شروع کیا. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کس بے بسی پر ہنس رہی تھی, کس جواب پر ہنس رہی تھی. مجھے بالکل آج پہلی بار بخدا یہ کہہ رہا ہوں, مجھے پہلی بار آج آپ کی ہنسی سمجھ میں نہیں آئی. اب سوال آپ کے جواب کا. میں آپ سب کی باتوں پہ کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے, لیکن ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ اس پروگرام میں جس سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے نا, اس پہ آپ جس کو چاہے جو نیچے کریں اوپر کریں, جائے سمجھیں غلط کہہ دیں, یہ وہ اب آپ کا حق ہے, اور کتنا ٹائم دیں یہ آپ کا. میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا. میں اگر آپ سے اختلاف کیا ہوتا تو آپ کے پروگرام سے بھاگ جاتا, لیکن آپ کے پروگرام میں آتا. اب میں دوسری آپ کے سوال کا جواب دے رہا. جو اچھے کارکن ہیں پارٹی کے, وہ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہماری قیادت اگر مقتل گاہوں میں تھی تو ہمارے کارکن بھی مقتل گاہوں میں تھے, وہ جوانیاں جیلوں میں گزار دی. ہمیں پریشانی نہیں ہے, ہم ہر حال میں کارکن قائد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آج کے حالات پہ. آپ دیکھیں یہ معاملہ آیا, میرے چیئرمین بلاول صاحب کا موقف, ہاں نون لیگ نے کہہ دیا غیر مشروط, انہوں نے کہا, پی ٹی آئی نے کہا. ہمارے لیڈر نے غیر مشروط ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ہم ان کی مدت نہ بڑھنی چاہیے, لیکن جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کی روشنی میں ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی معاملہ نہ بنے. ایک یہ بات. دوسرا جو میرے قائد کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے, تو یہ جو ایک دن میں کروانا چاہتے تھے دونوں جماعتیں, میں عباس خان سے معافی مانگ رہا ہوں, میں حقائق کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارے قائد نے جو بات کی آپ دیکھیں, کمیٹیوں کے حوالے ہوا, قومی اسمبلی کمیٹی میں گیا, سینٹ کی کمیٹی میں گیا, وہ تو ہونا تھا. اور اس عدلیہ کے فیصلے کے بعد یہ بحث ہوا ہے. وہ تو حکومت مدت بڑھا چکی تھی, وہ تو بدقسمتی حکومت کی کہ نوٹیفکیشن ان سے نہیں نکل سکے. 3 بار نوٹیفکیشن, یہ تو انہوں نے بحران حکومت نے بڑھا دیا, ورنہ اس مدت پر کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم نے اعتراض کیا طریقہ کار پر, جلد بازی پر. ہم آج بھی درست ہے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہو گیا جلد بازی ان دونوں جماعتوں کی طرف سے تھی, لیکن جو عباس آفریدی صاحب میرے پروگرام میں بات کر گئے نا, اب میں اس کو خواجہ آصف صاحب کے خلاف ایک جملہ سن لیں, سچ بول دیا. ایک بات سن لیں آپ ہماری بات. جی مکمل کر لیں. ہماری بات یہ ہے کہ کیانی صاحب کو ہم نے جب اپنی دی, جب یہ اختیار وزیر اعظم کا ہم نے مانا ہے, آج ہم کیوں مخالفت کریں گے؟ ہم نے مخالفت نہیں کی, ہم نے طریقہ کار کی بات کی ہے کہ دے سکتا ہے, یہ پاور وزیر اعظم کا ہے. عدلیہ نے ان کو تمام پارلیمنٹ کی طرف بھیج دیا, پارلیمنٹ کو, تو ہمیں اعتراض نہیں تھا. لاسٹ کامنٹ اندلیب صاحبہ سے, ٹائم ختم ہو رہا ہے, لاسٹ کامنٹ اندلیب صاحبہ. دیکھیں سعدیہ, بات یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں لک ہوز آسکنگ, جس نے وہ گھر کو جلا کے آگ لگا کے پوچھے چنگاری کہاں سے آئی, تو یہ سارا قرض اور سارے ملک کو اندھیرے میں جھونک کے 200 ٹیٹیاں باہر لے جا کے پاپڑ والے سے, چینی والے سے, فلودے والے سے سارے پیسے باہر لے گئے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 21 دورے کیے نواز شریف نے یو کے کے, اور زرداری صاحب نے 42 دورے کیے دبئی کے, اور یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ کیے. یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں کو کھا کے باہر گئے. آج تک نہیں بتایا کہ 21 دورے یو کے میں کیوں کیے, پرسنل دورے کر کے. چلیں, I have to wind up here. اندلیب عباس صاحبہ, مولا بخش چانڈیو صاحب, عباس خان آفریدی صاحب, thank you very much for joining us. Right, بہت شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.